हँसती मुस्कुराती वो दोनों साथ ही नीचे आई थीं। उठ गईं दोनों। चलो आ जाओ नाश्ता कर लो, हरीम बेगम मुस्कुराकर बोली। नहीं मॉम, मैं तो लेट हूँ। रहल आप लोग को ज्वाइन करेगी, इनसे कहते ही वो तेज़ी से बैग लटकाए बाहर निकल गई। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में आते ही इसकी नज़र दूर खड़े आजिल और यशवा पर गई। ओए होए, क्या राज व नयाज हो रहे हैं तुम दोनों में। इसकी आवाज़ से वो दोनों ही चौंके। कुछ नहीं, बस तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है, हम सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। यशवा से आंखें दिखाती जुहल के गले लगी थी। तुमसे तो मुझे हर किस्म की उम्मीद प्लस यकीन है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरी दोस्त, ये बहुत सीधी सादी सी है। दूर रहा करो तुम इससे। वो अब आजिल से हिसाब बराबर करने पर उतरी। अच्छा, तो कौन सा टेढ़ापन देख लिया तुमने मेरा। आजिल आईब्रो झुकाए उसे देखने लगा। बहुत से। और वैसे ये बताओ, ये अपनी पार्टी में कौन से लोफरों को बुलाया हुआ था तुमने उस दिन का वाक़या याद आते ही वो फिर से उसके सर में। ज़ाहिल को ये पता है कि शहरियार 6 साल से कनाडा है, इसलिए अगर वो कुछ पूछे तो बात को घुमा देना। शिफान से इस अल्फाज इसके जहन में गूंजे। ज़ाहिर है सब दोस्त ही आए थे मेरे, और अगर तुम खुद सबसे लड़ने का बहाना ढूंढोगी तो इसमें किसी की क्या गलती। तो तुम्हारा मतलब है मैं लड़ी उससे। अब की बार वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। जी हाँ, बिल्कुल आप ही लड़ी थी उससे। आसिल बेखौफ सा कहता पीछे की तरफ भागा था। तुम बचो अब मुझसे। लोफर इंसान, अपने जैसे ही दोस्त रखे हुए हैं तुमने। ठरकी, जाहिल, बदतमीज, बदतहजीब, इसे मुख्तलिफ लकब से नवाजती वो उसके पीछे भागी। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसके आजिल और यशवा की आगे पीछे भागते हुए हंसने की आवाज़ें गूंजी थी। सर, वो मलिक ने फिर से डील ख़त्म करने की बात की है। वो अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठा उसकी बात से ठटका। मुझे लगता है मलिक को अपनी ज़िंदगी अब अजीज़ नहीं रही। जी बॉस, मुझे भी यही लगता है। आप कहें तो ट्रेलर दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल, दिखाओ उसे ट्रेलर, और ऐसा दिखाना कि उसे देखकर बाकी लोग भी इबरत हासिल करें। कहते साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। सुबह अपनी दादी और माँ की बातें उसे जब से दिमाग में घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो ठीक है शिफान, इसे सर पकड़े देख फिकर मनसा बोला। एक नज़र उस पर डाल वो बाहर निकल गया। क्या कर रही हो। इसे किचन में खड़े देख वो भी उसी तरफ आई। नूडल्स बना रही हूँ, हम दोनों के लिए। इसके बाद मूवी देखेंगे और बहुत सारी बातें भी तो करनी है अभी। जहल एक्साइटेड सी कहने लगी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी से आते ही वो यशवा और रहल के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। आज काफ़ी अरसे बाद वो अपने लिए नई टी शर्ट खरीद कर लाई थी। अभी वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही ट्राउज़र पहनी हुई थी। चलो मैं भी कॉफ़ी बना लेती हूँ। इसके बाद वो फिल्म के साथ साथ अपनी पुरानी फोटो एल्बम और देखती कोई ना कोई कमेंट्स भी पास कर रही थी। वल्लाह, ये मैं हूँ कितनी बुरी लग रही हूँ। जहल को तो जैसे सदमा ही लगा था। हाँ, और सोचिए इसमें तुम्हें शहरियार भाई ने पसंद भी कर लिया। रवानगी में कहती हूँ फ़ौरन से ज़बान दांतों तले दबा गई। तुम्हारे साथ मसला क्या है राइल, क्यों तुम बार बार उस शख्स का जिक्र मेरे सामने करती हो। बाकी सबकी तरह क्या तुम भी मुझे खुश नहीं देख सकती। क्या वाकई जहल तुम्हारे लिए इतना आसान है सब भुलाना। मुझे देखो, मैं तो थर्ड पर्सन होने के बावजूद वो सब नहीं भुला पाई, और तुम मानो या ना मानो, शहरियान भाई के साथ गुजरा हर लम्हा तुम्हारी और हम सब की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सिवाय सिर्फ उस रात के उसे समझाने के अंदाज में बोली, जबकि इसकी बात बीच में से ही कट चुकी थी। नफ़रत, शदीद नफ़रत है मुझे शहरियान शाह से, उसके साथ गुजरे हर लम्हे से। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो नफ़ी करती तेज़ तेज़ कदम उठाए टीवी लॉन से बाहर लॉन की तरफ बढ़ी। शायद इसके अंदर की घुटन बाहर की हवा से कुछ कम हो जाए। नंगे पाँव घास पर चलती वो अपने अंदर का इश्तियाल दबाने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक पूरे शाह मैंशन में तारीकी छाई। रहमान बाबा, देखिए ज़रा क्या हुआ लाइट को। अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन की वो बाहर गेट के पास बैठी रहमान बाबा से मुखातिब हुई। जी बीबी जी, देखता हूँ। इनसे कहती वो पलटी ही थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। उफ रहल, सर तोड़ दिया मेरा। जबकि आगे खामोशी का सामना होने पर उसने सर उठाकर देखा और उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो उसका बाजू पकड़े खींचते हुए साइड पर लाया था। एक झटके से वो उसे दीवार से लगाए दोनों तरफ में अपनी बाजू टिका गए। जबकि वो तो महज फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जो आज भी उसी गुरूर से, उसी वक़्कार से पूरे हक से उसके सामने खड़ा था। क्या करने आए हो तुम यहाँ। जानते हुए भी वो अपने लहजे की कपकपाहट नहीं छुपा सकी थी। डोंट वरी बेबी गर्ल,
تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، اس کے بال سنوارتا اسے پاٹ انداز میں بولا۔ تم مجھے نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے شہریان شاہ، اب میں پرانی زحل نہیں رہی ہوں، اب میں تم زحل شہریان شاہ بن گئی ہوں۔ اس کی بات بیچ میں ہی اچک گیا۔ کوئی تعلق نہیں میرا تم سے، اور میں زحل حیدر شاہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تمہارے اس بے نام سے رشتے سے۔ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھی کہ شہریان نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کھینچا تھا، اس طرح کہ اس کی پشت شہریان کے چوڑے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ آیا تو میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دینے تھا، لیکن اب یہاں آ کر میرا فیصلہ بدل گیا۔ تیار ہو جاؤ، بہت مزہ آنے والا ہے تم سے لڑنے میں زحل شاہ شہریان شاہ۔ اسے تپانے کو اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ جس تیزی سے آیا تھا، اتنی تیزی سے یہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ کب سے رکے آنسو کو آزادی بخشتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زحل کہاں ہو تم؟ رحل اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئی تھی، موبائل کی لائٹ میں وہ اسے صاف دکھائی نہیں دی۔ زحل تم رو رہی ہو؟ قریب آنے پر اس کی سسکیوں سے وہ حیرت زدہ سے اس کے پاس بیٹھی۔ وہ آیا تھا، وہ کسی خواب سے کی کیفیت میں بولی۔ کون؟ رحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شہریان، آنسو سے کہتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی۔ پوری رات اس کے روتے ہوئے گزری تھی، رحل کو بھی اس نے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی، جس شخص کا سامنا کرنے کے لیے وہ 6 سال سے خود کو تیار کر رہی تھی، آج اس کے اچانک آنے پر وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ پوری رات دماغ لڑانے کے بعد صبح اٹھ کر وہ بہت سی کھچڑی اپنے دماغ میں بنا چکی تھی۔ اب تو اسے اپنی رات میں بلا وجہ رونے پر بھی شدید غصہ ہی آ رہا تھا۔ آخر یہی تو وہ چاہتا ہے کہ تم رو، تم تڑپ جاؤ، اور تم یہ سب کر کے اسے ہی خوش کرنے چلی تھی، خود سے کہتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی رات کا منظر یاد آنے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اپنے آفس سے نکلنے پر وہ گاڑی بے وجہ ہی سڑکوں پر دوڑاتا اپنے اندر کے اشتعال کو کوشش کر رہا تھا، دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے دل اور دماغ کی جنگ لڑنے کے بعد وہ سیدھا اس کے گھر گیا تھا۔ اگر وہ اس سے آزادی چاہتی ہے تو وہ دے دے گا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر دل کو دماغ میں حاوی کر گیا۔ میں تمہیں آزادی دے کر خوش تو ہرگز نہیں رہنے دوں گا، اب تم سے لڑنے کا مزہ آئے گا، زحل شاہ کہتی ہی وہ جم روم کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا اصل جیت تو دل کی ہوتی ہے۔ دماغ والے ہمیشہ خود کو جھوٹے دلاسے دیتے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی دلاسے اس وقت وہ خود کو دے رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رحل کو اس کے رات کی نسبت اتنا نارمل بہیو پر اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں نا، بالکل فٹ۔ نہیں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں ہر وقت ہی روتی رہوں گی؟ میں نے سوچ لیا ہے، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا، اور میرا دل کہتا ہے مجھے اسے خوش نہیں رکھنا۔ وہ شیشے میں بال بناتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار دل سچ اور صحیح کہتا ہے؟ اچھا چلو مجھے ایک بات بتاؤ، دل والے جیتتے ہیں یا دماغ والے؟ اس کے اطمینان پر وہ سوچ سے بولی۔ ویل، جیت اور ہار کا تو نہیں پتا، بٹ دل والوں میں اور دماغ والوں میں فرق بہت ہوتا ہے۔ دماغ والے چاہ کر بھی دل والوں کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جو انسان دوسروں کے لیے دل سے مخلص ہو، اس کے لیے کچھ کرے اور دل سے کرے، تو دماغ والے پھر چاہیے جتنا بھی زور لگا لیں، لیکن جب تک وہ دل کا استعمال نہیں کریں گے، وہ دل والوں کے برابری بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک مدت کے لیے دماغ والے بازی لے جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ ہی عرصوں میں دل والوں کی قدر سب کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیت چاہیے جس کی بھی ہو، لیکن دل کو فاتحہ دل والے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سیدھے لفظ میں بتاؤ کہ دماغ اور دل کی جنگ میں آخر جیت کس کی ہوتی ہے؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا۔ یہ تو انسان پر ہوتا ہے، اگر اس کا دل کمزور ہے تو جیت دماغ کی ہوگی، اور اگر دل مضبوط ہے تو پھر دماغ تو کیا، دنیا کی کوئی چیز دل کو ہرا نہیں سکتی۔ خیر چھوڑو، ہو جاؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ اس کی باتیں رحل کے تو ہمیشہ سے ہی اوپر سے گزر جایا کرتی تھی، شاید یہ باتیں بھی محض دل والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ یونیورسٹی میں آج وہ پہلے ہی آ گئی تھی، عجیب اکیلا پن سا محسوس ہو رہا تھا، ورنہ ہم جب بھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوتی عادل سے سامنے ہی کھڑا ملتا۔ کافی دیر ان دونوں کا انتظار کرنے کے بعد زحل کو کال ملائی گئی، جو اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہو یار تم دونوں؟ یہ وقت آ کر بولی۔ میں تو آج آف لے رہی ہوں، کچھ بہت ضروری کام آ گیا ہے مجھے، کہتے ہی وہ کال کٹ کر گئی۔ ہاں، بدتمیز لڑکی، وہ فون کو گھورتی سوچے سمجھے بغیر اب عادل کا نمبر ڈائل کر گئی۔
تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہونے پر اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی، کہاں ہو یشوا؟ گھر ہوں یار، اسے حیرت کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں آ رہا، وہ ڈائن مجھے کچا چبا جائے گی۔ میں نے اسے شاہ کی یہاں موجودگی کا بتایا، جو نہیں۔ اوکے فائن، مرو تم، اگر نہیں آنا تو تم مجھے بھی تو بتا دیتے۔ آئندہ بات مت کرنا مجھ سے، تن فن کرتی ہوئے کال کاٹ چکی تھی۔ ہیں، اس کو کون سا کیڑا کاٹ گیا؟ جبکہ وہ ہونکوں کی طرح موبائل کو دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ میم ہم پہنچ گئے ہیں بڑی سی عمارت کے سامنے۔ رکنے سے اس نے ایک نظر اس خوبصورت عمارت پر ڈالی، ایک گہرا سانس بھر کر ایک ادا سے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پیشہ ورانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جس سے بھی ملنا ہے میں مل لوں گی، کہتی وہ آگے بڑھی۔ لڑکی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میم آپ پلیز ہمیں بتائیں کس سے ملنا ہے؟ آپ نے سر نے سختی سے منع کیا ہے، ہمیں ایسے ہی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کا انداز اب سخت ہوا۔ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ شیفان کی آواز سے وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئیں کہ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ شیفان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زحل تم؟ حیرت سے کہتا وہ اس کے پاس آیا۔ جی ہاں میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، وہ پر اعتماد سے بولی۔ کیا مطلب؟ شہریان نے کہا تم سے یہ؟ وہ اب بھی نا سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں؟ پھر کس نے کہا؟ میں نے، خود نے۔ اب اسے کہیں میرا راستہ چھوڑے، مجھے یہاں کے باس سے ملنا ہے۔ اس کے اعتماد پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جانے دو، بہن ہے میری، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ بہن لفظ پر زحل نے قرب سے اسے دیکھا۔ اس کے اس انداز پر نظریں چرا گئے۔ اس کے راستہ چھوڑتے ہی وہ تن فن کرتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ کام ہوا؟ وہ گلاس وال سے باہر دیکھتا پیچھے کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ یس سر، بٹ کیا؟ سامنے موجود شخص کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے وہ گڑبڑا کر اندازہ لگا چکا تھا، ہمارا آدمی پکڑا گیا۔ ملک سمجھتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کی بات پر اس کی سختی سے مٹھیاں بھیجتی تھیں۔ دفعہ ہو جاؤ تم لوگ، ایک کام نہیں ہوتا، اب یہ کام بھی میں ہی کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی زحل ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئی تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا، اس کی حرکت سے مزید طیش میں آتا پورا پلٹا کہ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ باقی کے الفاظ تو اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تکلیف کا تو پتہ نہیں، پر تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر اسے دل سے سکون ملا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوا جو کم از کم اس وقت زحل کی آمد سے دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ اوکے سر۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کرسی کی ٹیک پر ہاتھ رکھے اسے گہری نظروں سے گھورتا بولا۔ اس وقت وہ بلو رنگ کے لانگ پینٹ کوٹ پہنے بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھی۔ اس کی نظروں کو اگنور کرتی ہوئے اعتماد سے سامنے موجود کرسی پر بیٹھی۔ بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اس کی ہمت پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کام بتاؤ، کیوں آئی ہو؟ جاب کرنی ہے مجھے یہاں، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے کام کی، اب گھر جاؤ، وہ مشکل ضبط کیے بولی۔ ارے کیا ہو گیا، اتنا بھڑک کیوں رہے؟ یہ لو، میں سی وی بھی لائی ہوں اپنی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے سر پر پہنچا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو زحل، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے آنے جانے کی۔ آئندہ مجھے اس بلڈنگ کے آس پاس بھی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ اس کی چیئر پر جھکا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی بولا۔ ارے اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تم ہی تو کہتے بیوی ہوں میں تمہاری، تو کیا اب تم مجھے اپنے آفس میں جاب بھی نہیں کرنے دو گے؟ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتی وہ کندھے جھکائے مطمئن سی کہنے لگی۔ کیا کرو گی یہاں؟ کون سا ایسا کام ہے جو تم کر لو گی؟ یہی کوئی ایک دو بندے تو میں بھی مار ہی سکتی ہوں، مزے سے کہتی وہ اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، اس کام سے تو تم بہت ماہر ہو، سرد لہجے میں کہتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے پھر سے اپنی کرسی پر آیا کہ اس کے کہنے پر زحل کا رنگ پل بھر میں پھیکا پڑا۔ اپنی اسٹڈیز پر تو توجہ دو تم۔ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر وہ اب اس پر نظر ڈالے بغیر بولا۔ تو میں کل سے جوائننگ دے دوں گی، آپ سے اچھا لگا مل کر۔ مسٹر شہریان اپنی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ دھاڑا تھا۔ اٹس اوکے زحل، تم کل سے آ جانا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی شیفان اندر آتا مسکرا کر بولا۔ اوکے تھینک یو۔ ایک فاتحانہ نظر شہریان پر ڈالتی وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ شہریان شاہ۔ کیوں، آگ تو اب برابر کی لگے گی۔ اس کے کندھے پر سے کوٹ درست کرتے ہوئے اعتماد سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس ہے یہ، میری اجازت کے بغیر کیسے تم نے اسے یہاں جوائننگ کا کہا؟
اس کے جاتے ہی اب وہ شیفان کے سر ہوا۔ تو شاید بھول رہا ہے اس آفس میں 30% شیئرس میرے بھی ہیں، اور سال میں اگر ایک بار میں کسی کو خود سے ہائر کر لوں تو میرے خیال میں تجھے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سنا کر وہ بھی باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے وہ مٹھی بیچ کر رہ گیا۔ کیا واپس کہنا؟ رحل کو اب اس کی ذہنی حالت خراب ہونے پر شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔ 3 بار بتا چکی ہوں میں اس کے پاس جاب کروں گی، اس نے ایک بار دھڑایا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آ کر؟ اور پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی، یونیورسٹی کے بعد میں وہیں جایا کروں گی، وہ عام سے انداز میں بولی۔ کیوں، تمہارا اپنا آفس ہے جو اپنی مرضی سے آؤ جاؤ گی؟ کوئی شک؟ ایک ادا سے کہتی وہ رحل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دی۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، سر پیٹ کر کہتی وہ کمبل منہ تک اوڑھ گئی۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی لیٹ ہی پہنچا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ لانچ میں داخل ہوتے ان کی آواز کانوں میں گونجی۔ اس دن کے بعد وہ آج انہیں دیکھ رہا تھا۔ نن آف یور بزنس، ان سے کہتا وہ آگے بڑھ کے عائشہ بیگم نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میرا لینا دینا کیسے نہیں ہے؟ ماں ہوں میں تمہاری۔ جی پتہ ہے مجھے آپ ماں ہیں میری، لیکن شاید آپ ہی بھول رہی تھی کہ آپ کی ایک اولاد بھی تھی، سرد لہجے میں کہتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم ہی تو کہتے ہو میں بیوی ہوں تمہاری، تو ایک جاب بھی نہیں دے سکتے کیا؟ وہ روم میں آتے ہی اس کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، بہت اچھے سے جانتا ہوں ذیل شاہ۔ تم صرف مجھے اکسانا چاہتی ہو، لیکن یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہاری گیم میں آ جاؤں گا۔ ذیل رکو، ناشتہ کر کے جانا۔ آج بھی اسے بغیر ناشتے کے جاتا دیکھ حریم بیگم نے ٹوکا تھا۔ جلدی کریں موم، دیر ہو جائے گی، اور ہاں میں آج لیٹ آؤں گی۔ یونیورسٹی کے بعد میں نے وہ عام سے انداز میں بولی۔ آفس جانا ہے؟ اچھا، اور کس اندھے نے تمہیں جاب دی ہے؟ اس کے آگے ناشتہ رکھتی وہ آئیبرو جھکا گئی۔ آپ کے داماد نے، وہ کندھے جھکائے مزے سے بولی۔ اس کی بات پر حریم بیگم کا ہاتھ تھاما۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ اوہ واہ، تو آپ کو بھی پتہ تھا کہ وہ یہاں تھا؟ مطلب صرف میں ہی ہر چیز سے غافل رہی۔ خیر اب مجھے کوئی نہیں روکے گا، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا، اور آپ کو تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا داماد ہے آخر وہ، ٹھوس انداز میں کہتی وہ جلدی سے سینڈوچ اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ رکو ذیل، اس کی آواز سے وہ ناسمجھی سے مڑی۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، میں نے بھی ایڈمیشن لینا ہے، وہ پرجوش سی بولی۔ واقعی کل رات تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ہے اسے۔ حریم بیگم کے کہنے پر راحل بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ واہ، پھر تو ڈبل مزہ آنے والا ہے، چلو۔ وہ دونوں باتیں کرتی باہر نکل گئی۔ ان کو جاتا دیکھ حریم بیگم نے صورتیں پڑھ پڑھ کر ان دونوں پر پھونکی تھی۔ سر یہی ہے، ڈرائیور نے گاڑی کے ایک عالیشان گھر سے آگے روکی تھی۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ بٹ سر، بیٹھو میں آتا ہوں۔ اس کو بھی اپنے پیچھے آتا دیکھ وہ انہیں آنکھیں دکھائے خود آگے بڑھا۔ جی سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پر موجود گارڈ نے ادب سے پوچھا۔ ملک سے ملنا ہے، کہو شاہ آیا ہے۔ اس کے کہنے پر گارڈ سر ہلاتا اندر کی طرف گیا۔ سوری سر، ملک صاحب گھر پر نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر وہ واپس آیا۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں، اسے کہتے ہی وہ تن پن کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کے اچانک اس ہفتاد پر گارڈ بھی ہڑبڑاتا اس کے پیچھے ہوا تھا۔ ملک نکل، لاؤنج میں آتے ہی وہ دھاڑا۔ کون ہے؟ کیوں چلا رہا ہے؟ اس کی آواز پر وہ آنکھیں ملتی باہر آئی۔ میمی صاحب خود چلے آئے ہیں اندر، میں نے تو روکا بھی تھا۔ گارڈ کے کہنے پر اس نے نظر گھما کر اپنے سامنے موجود اس خوبرو جوان کو دیکھا۔ ملک، جبکہ وہ اسے دیکھے بغیر پھر سے دھاڑا۔ مسٹر، بابا گھر پر نہیں ہے۔ انا اب اس سے مخاطب ہوئی۔ ان دونوں کے کہنے پر اس نے انا کو دیکھا۔ جی سر، صاحب واقعی گھر نہیں ہے۔ بتا دینا اپنے باپ کو، شہریان سے آیا تھا، اور اگر مجھے واپس میرے آفس میں نہ دکھا تو پھر میں آؤں گا، جب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ اپنی گلاسز لگائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ شہریان شاہ، ہینڈسم، اسے جاتے دیکھ وہ زیر لب دہرا گئی۔ یونیورسٹی آتے ہی اس نے سب کو رحل کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، امریکہ سے آئی ہے۔ یہ جملہ کوئی 10 سے 20 بار وہ کہہ چکی تھی۔ تم تو بہت پاپولر ہو یہاں۔ رحل تو اس کی پوری یونیورسٹی سے دوستی پر تھک سے ہی رہ گئی تھی۔ ابھی تو تمہیں یشوا سے نہیں ملایا میں نے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ یہ رہی آ گئی، تمہیں میری یاد؟ جبھی وہ نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ ہاں یہ میری دوست ہے یشوا، ذہل اس کی ناراضگی خاتے میں لائے بغیر ہی بولی۔ ہاں نام کی دوست، وہ اب بھی اس کے کل کی چھٹی کرنے پر ناراض تھی جب ذہل نے اسے ساری کہانی سنائی۔ اور تمہارا شوہر بھی ہے؟ ساری کہانی سن کر سب ایک سوال تھا۔
اس نے کیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر زحل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ ہاں نام کا ہے، وہ اکتائی سی بولی۔ اچھا تو پھر تو جاب ہی کیوں کر رہی ہو ان کے پاس؟ رہی آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ وہ اسے کل سے ہی چھیڑ رہی تھی، جس میں اب یشوا بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ ٹھیک ہے، اب نظر سامنے سے آتے عازل پر گئی جو اسے دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا۔ انہیں وارن کرتی ہوئے جیسے ہی پلٹی، عازل کے عین یہ سامنے آیا۔ یہ نمونہ مجھے اب یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، قدموں میں بیٹھا نظر آیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو، جو میں نے کیا ہے بہت غلط کیا، لیکن ایک طرح سے صحیح بھی کیا، پلیز سوری۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے بلا کی معصومیت سجائے بولا کہ اس کی حالت پر زحل بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ ایسی خالی سوری سے میں نہیں ماننے والی۔ مجھے سامنے کینٹین دیکھ رہے ہو نا، وہاں سے جو کچھ اچھا ملے لے کر آ جاؤ، جب ہی مانوں گی، ورنہ معافی کو تو بھول ہی جاؤ۔ کندھے جھکائے کہتی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی کہ رحل اس کا یہ روپ دیکھ کر صبح سے بس حیرت میں ہی تھی۔ لا رہا ہوں پیٹو کہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بہت سا سامان اس کے سامنے لائے حاضر تھا۔ گڈ، ناؤ اٹس اوکے۔ تم نے جانا نہیں ہے؟ رحل اسے دیکھتے ہی بیٹھے